के बाबरकत जलाली के दोस्त प्यारे फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड सिसल जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुनादी करे। तो यकीनन आप सब जब फेथ टीवी को वॉच करते हैं तो आप बरकत पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ खुदाम आकर खुदावन के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिन्यामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में एक मरतबा फिर से आपको दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूँ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं ये बड़ी दूर से आए हैं, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और नौजवान खादम हैं। और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जब नौजवान लोग खुदावंद के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदावंद इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और ज़्यादा बरकत दे। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। पाक ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा यीशु के नाम में, तो जो बुज़ुर्ग बरतर है और खुदा पाक खुदा हमारा प्यारा अजीम खुदा है, भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्ता पुश्त रहती है। तो अपने खादमों में से होकर कलाम करता है और हम खुदा बरकत और ताज़गी पाते हैं। और ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो उस रहनुमाई में चलते हैं, ताकि खुदा पाक खुदा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ तेरे साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज़्यादा मजबूत हो जाए। पाक ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करते उसमें से होकर आज हमसे कलाम करना, ताकि हम सब आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और खुदा हम जितने इस वक्त फेथ टीवी को वॉच कर रहे हैं उनको भी तो बरकत देना, यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नाज़रीन, हम आज के गेस्ट का तारुफ लेते हैं। जी बासिर साहब, आप अपना तारुफ दें। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदाई कदूस का, जिसने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं फेथ टेलीविज़न पर आकर खुदा की कलाम की मुनादी करूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब का, जिनकी वसासत से आज हम यहाँ जमा हैं और उनके वसीला से मीडिया के ज़रिया से आप तक खुदा का कलाम पहुँच रहा है। मेरा नाम पास्टर वसीम एस पॉल है और मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट होलीनेस चर्च गुजरात से है। और मैं गुजरात के अंदर एज ए इंचार्ज काम कर रहा हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं आप तमाम लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर बैठा हूँ। तो पास्टर साहब, आज आपका टॉपिक क्या होगा जिस पर आज आप बात करेंगे? पास्टर साहब, आज जो मेरा टॉपिक होगा वो रोज़े के ताल्लुक से होगा, क्योंकि रोज़े नज़दीक हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि रोज़ा की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। क्या जो हमारे पड़ोसी भाई हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं या हमें बातें करते हैं कि आप रोज़े के अंदर आग पर बनी हुई चीज़ नहीं खा सकते, तवे पर बनी हुई चीज़ नहीं खा सकते, आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुदा ताला जो रोज़ा कहता है वो कैसा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो रोज़ा अकॉर्डिंग टू बाइबल है जी, उसकी आप वजाहत करेंगे। बिल्कुल, आज उसकी वजाहत करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं फेथ टीवी पर, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र करके आप आए हैं। तो दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। पैगाम का आगाज़ करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अज़ीज़ों, आइए आज हम खुदा की कलाम में से जानेंगे। मेरे साथ निकालिएगा अहद अतीक में से, पुराने अहदनामा में से मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक हम खुदा की कलाम में से कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। सो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदा की कलाम में इस तरह लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ
یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آمین۔ جی پاسٹر صاحب۔ پاسٹر صاحب، جو میں اس کے اندر سے بات جانتا ہوں کہ خدا یشعیاء نبی کے وسیلہ سے کلام کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب تم جو روزہ رکھ رہے ہو وہ روزہ ایسا ہے کہ جس کی آواز عالم بالا تک نہیں پہنچ رہی۔ یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فارمیلٹی کے روزے، رسمی طور پر روزے، جی، یعنی دوسروں کو صرف دکھانے کے روزے کہ جی میں بھی روزے دار ہوں۔ بالکل، یعنی اصل مفہوم سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن روزے رکھتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ 40 کے 40 روزے رکھتے ہیں لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا چرچ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا آپ کے آس پڑوس کو دکھانے کے لیے وہ روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن نہ تو وہ روزے میں دعا کرتے ہیں، بالکل، اور نہ وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، بلکہ بس پیٹ کو وہ بھوکا رکھتے ہیں بس۔ بالکل صحیح۔ جی، تو ذرا وضاحت سے اس بات کو بیان کریں کہ آج ہم سب کو یا چرچ کو کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آمین۔ پس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روزے کے مطلب کو ہی جانیں تو جو روزہ لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دکھ کی جانب۔ یہ دو الفاظوں کا مرکب ہے، رو اور زا۔ رو کا مطلب ہے کی جانب، کی طرف، اور زا کا مطلب ہے دکھ، یعنی دکھ کی جانب۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم نے روزہ رکھا ہو تو تمہاری جان کو دکھ ملنا چاہیے، تم دکھ کی حالت کے اندر ہو اور دکھ کی حالت کے اندر خدا تعالیٰ کو آپ یاد کرتے ہوں اور اس کے اندر آپ کی رفاقت اس کے اندر ہو، اس کے ساتھ ہو، اس سے ساتھ آپ کی باتیں ہوں، نہ کہ ٹی وی دیکھا جائے، نہ کہ شرارت کے مکے مارے جائیں، نہ کہ رگڑا جھگڑا کیا جائے۔ خدا ایسے روزے کو قبول نہیں کرتا، مقبول نہیں کرتا، یہ خدا کو روزہ پسند نہیں ہے۔ اور پاسٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ روزے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیبل دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں وہ اصل میں ایک ٹائم گزارنے کے تعلق سے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو روزے دار ہے جس کو خداوند نے اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ اپنی جان کو دکھ دے، روزہ رکھے اور نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت روزے کے دوران خدا کی قربت میں گزارے، یعنی دعا میں جھکے، بائبل ریڈنگ کرے اور دعا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یا تو وہ باہر گلیوں میں بیٹھا رہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہے یا دنیا کی باتیں کرتا رہے، اور کئی لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ روزہ میں ہوتے ہیں لیکن ایپ جو ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے روزے کا تو اجر نہیں ملے گا۔ اور یہی خدا کا بندہ یسعیاء بیان کر رہا ہے کہ روزے کا مطلب جھگڑا رگڑا کرنا نہیں ہے۔ جی تو بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ روزے کے اندر خدا کے ساتھ ٹائم گزارا جائے، خدا کے ساتھ جو قربت ہے۔ خدا یہاں پر وضاحت بھی کرتا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ جی، خدا ہمیں وضاحت بھی کر رہا ہے کہ روزہ، اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری کلیسیا کے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے کی لیمٹ کیا ہونی چاہیے، ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، جبکہ ہم بائبل مقدس کے اندر جانیں تو بائبل مقدس کے اندر یہ بات درج ہے کہ جو خدا کا مقررہ روزہ ہے وہ ایک شام سے دوسری شام کا ہے، جبکہ ہم آگے جب مطالعہ کرتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل نے جو روزہ رکھا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کا ہے۔ آستر کا مطالعہ کر لیں، آستر کی کتاب کا، آستر نے جو روزہ رکھا وہ 3 دن کا ہے، داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا ہے، موسیٰ نے 40 دن کے 2 روزے رکھے ہیں، یعنی 80 دن کے روزے رکھے ہیں۔ جیسس کرائسٹ کا بھی ہمیں 40 ڈیز کا ہی ملتا ہے، 40 ڈیز کا ملتا ہے، اگر 21 ڈیز کا بھی ہے، 21 دن کا بھی، 21 دن کا ہے۔ پھر ایلیا جو ہمارا ہم طبیعت انسان ہے اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو ان میں سے کون سا ایسا روزہ ہے جو ہم رکھیں اور خدا کو قبول ہو؟ اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی،
یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے انر میں جانا ہے جی کہ جب تک ہمیں خدا نہیں کہتا کہ ہم لمبے روزے میں جائیں اتنی دیر تک ہمیں روزہ لمبا نہیں رکھنا چاہیے. مثلاً وہ 7 دن کا ہے، وہ 21 دن کا ہے، وہ 40 دن کا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر خدا ہم سے کہتا ہے کہ آپ یہ روزہ رکھیں تو پھر خدا تقویت بھی دے گا، خدا زور بھی دے گا. جبکہ آج کے اس دور میں جو بات میں کہنے والا ہوں، کئی لوگوں نے اس بات کو یوں بڑی آسان سی بات لیا ہوا ہے کہ جی میں تو 40 دن کے روزے میں ہوں اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بس لیکوڈ لوں گا، میں ملک شیک لوں گا، میں فلاں چیز لوں گا. اپنے دل میں خود سے ہی ٹھہرا لیا ہے، خدا نے نہیں کہا. تو پھر ایسے روزوں کے رزلٹ ہمیں نہیں ملتے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ایسے روزے سے ہمیں بہت کچھ نہیں ملے گا. شاید آج بہت سارے لوگ ہیں جو صرف پیٹ کو بھوکا رکھے ہوئے ہیں اور باقی وہ کلام کی کسی بات پر عمل نہیں کر رہے. تو بس سب آپ ذرا وضاحت کریں، کیونکہ اصل میں جو روزے کی ٹائمنگ ہے وہ غروب آفتاب سے پھر غروب آفتاب، اور اس میں ہمیں کوئی ایسی گنجائش نہیں ملتی یا بائبل مقدس ہمیں نہیں بتاتی کہ کوئی اور ٹائمنگ بھی ہے. اب مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے جی ہم رات 12-1 بجے تک کھاتے ہی رہتے تھے، صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے، صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ کیا ہے، جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو وہی آپ کی خوراک روزہ رکھنے کے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جی میں اب 3-4 گھنٹے بعد پھر کھاؤں گا، اب 3-4 گھنٹے بعد پھر کھاؤں گا. تو روزے کو ہم نے اپنے طور پر آسان نہیں بنانا، اکارڈنگ ٹو بائبل روزہ رکھنا ہے تاکہ ہمیں روزے کا پورا اجر ملے. جی آمین. بالکل پاسٹر صاحب اور ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک بھید ہیں، جو بھید کی باتیں آپ سے کی جا رہی ہیں کہ آپ ان باتوں کو سن کر وہ روزہ رکھنے والے بن جائے جو خدا کو قبول ہو. اور میرے عزیزو، میں بہت سارے لوگوں کو ملا، بہت سارے لوگوں سے اس بات کو جانا کہ میں 40 دن کے روزے میں گیا ہوں، میں نے 40 جو ہمارے روزے آتے ہیں اس طرح سے، تو ان روزوں کے اندر وہ 40 دن کے روزے کے اندر جاتے ہیں، یعنی 40 دن کے مسلسل روزے رکھتے ہیں، روزہ کھولا ہے پھر روزہ رکھتے ہیں. میں نے بائبل مقدس کے اندر سے اس بات کو جانا ہے. خدا کے بندہ یونا نبی نے منادی کی ہے نینوا شہر کے اندر جا کر، تو اس نے 1 دن کی منادی کی ہے. کوئی بڑے کروسر نہیں ہوئے، کوئی کنونشن نہیں رکھی گئی، 1 دن کی اس نے منادی کی ہے. 1 دن کے اندر وہ منادی کر کے واپس آیا ہے اور اس شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو منادی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، نینوا کے لوگو، توبہ کر لو، کیونکہ 40 روز کے بعد خدا نینوا شہر کو ہلاک کر دے گا. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نینوا شہر کے لوگ ہیں، یہ بات ایک تک پہنچی ہے، اس نے دوسرے تک پہنچائی ہے، دوسرے تک پہنچی ہے، تیسرے تک، اور یہ بات پہنچتی پہنچتی بادشاہ تک پہنچ گئی ہے. اور اس شہر کی جو تعداد ہے لوگوں کی وہ تقریباً 1,20,000 ہے. ان 1,20,000 لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے. تو میرے عزیزو، انہوں نے بچوں سے لے کر بڑوں تک، بلکہ بادشاہ بھی روزے کے اندر آ گیا ہے، زمین پر بیٹھ کر اپنی جانوں کو دکھ دے رہے ہیں. اور میں اس بات کو جان گیا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ خدا مدت کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا حالت کو دیکھتا ہے. نینوا شہر کے لوگوں نے روزے کے اندر تو گئے ہیں لیکن انہوں نے حالت بھی اپنی بدلی ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ نینوا کے لوگوں نے اپنے اوپر ٹاٹ اوڑا اور رات پر بیٹھے، اور ہر ایک شخص اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آیا. اور جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو خدا نے اپنا قہر ان پر نازل نہیں کیا. پاسٹر صاحب، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کلام مقدس کے اندر ہمیں اتنی بڑی توبہ نظر نہیں آتی، بالکل پورے کے پورے شہر میں. اور کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف بادشاہ نے بلکہ شیر خوار بچوں نے نہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو بھی کھانا نہیں دیا. یعنی سارے وہ روزے میں تھے. اور اس طرح کا جو ریپینٹ ہونا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کام کر گیا. ان کی توبہ نے کام کیا اور خدا نے ان کو معاف کیا.
کیونکہ خدا معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. وہ ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے, وہ ہمیں جواب دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی قوم پر دکھ آئیں, مصیبتیں آئیں, جیسے ابھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے, مشکل میں ہے, تنگی میں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے, قوموں کو دعا روزے کی ضرورت ہے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہاں پر جب یونا نے منادی کی ہے تو اس کی منادی کا کتنا بڑا اثر ہوا اور پورا شہر بچ گیا ہے. اگر آپ اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ دنیا کو بچانا چاہتے ہیں, تو پھر یقین کریں ہمیں آج دعا روزے میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے. ہم نے اپنے ہاتھ کے ظلم سے بھی باز آنا ہے, اپنی بری روشوں سے ہم نے توبہ کر دیا ہے. کئی دفعہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے, تو پھر اس روزے کا کیا جواب ملے گا؟ جی بھائی. جی بالکل پاسٹر صاحب, ایسی بات ہے کہ بہت سارے لوگ روزے کے اندر ہوتے ہیں اور اگر ان سے کوئی بدتمیزی کر دے تو آگے سے ان کی یہ کمنٹ ہوتے ہیں اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا. یہ اصل میں پرانی انسانیت سر اٹھا رہی ہوتی ہے, پرانی انسانیت سر اٹھا رہی ہوتی ہے. اس کے روزے کے جو اثرات ہیں, جو مقبولیت ہے, اس کو کم کرنے کی طرف ہوتی ہیں اور انسان کا اس طرح مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں روزے کی حالت کے اندر ہوں. بالکل. اور روزے کی حالت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ایک بات کو بڑا زبردست طریقے سے بیان کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا نئے عہدنامہ میں سے, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے, بلکہ 17ویں آیت خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. نئے عہد نامہ کے اندر بھی ہمیں روزے کی تعلیم ملتی ہے. یسوع مسیح ہمیں پاسٹر صاحب روزے کی تعلیم دیتے ہیں کہ روزہ دکھاوے گا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. روزہ ہو تو باپ دیکھتا ہو. اور روزے کی حالت کے اندر پاسٹر صاحب اس بات نے مجھے بڑا جھنجھوڑا کہ صرف سر میں تیل ڈالنا اور منہ دھونے سے خدا ہمیں قبول کر رہا ہے ہمارے روزے کو. جب میں نے بائبل کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ تیل جو ہے وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. اور جب خدا کے بندہ سیموئیل نبی نے ہارون کو جب مسح کیا ہے تو اس کے سر میں تیل ڈالا گیا ہے اور سر سے تیل بہتا ہوا داڑھی تک اور داڑھی سے بہتا ہوا پیراہن تک آ گیا ہے. یعنی کہ جب ہم روزے کے اندر ہوں تو ہمارے سر کے اندر ہارون کی طرح تیل ہونا چاہیے, یعنی روح القدس کے اندر سر سے لے کر پاؤں کے اندر ہم ڈوبے ہوں. یعنی ہمیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا. بالکل ٹھیک ہے, سر سے لے کر پاؤں تک اور پورے کا پورا. اور پھر اس کے بعد نئے عہد کی یہ بھی تعلیم ہے یسوع مسیح کی کہ دکھاوے کا روزہ نہ رکھیں. آج کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں لوگ خود سے بتاتے پھرتے ہیں کہ جی میرا روزہ میرا روزہ میرا روزہ ہے. تو یہ خود نمائی کی باتیں ہیں اور خود نمائی کی باتوں میں بلیسنگ نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تو کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں, کیونکہ یسایہ نے بیان کیا کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. کئی دفعہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزے میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے, برے کام کرنے سے باز نہیں آتے. تو ہم نے انسانوں کو خوش نہیں کرنا, ہم نے دنیا کو خوش نہیں کرنا, بلکہ ہمارا جو روزہ ہو وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو. تو بس سب لاسٹ میں آپ کیا آڈینس کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ روزہ رکھیں تو اپنی حالت کو تبدیل کریں. آپ اگر پہلے سگریٹ پیتے ہیں روزے کے اندر آگے تو سگریٹ دوبارہ نہ پی جائے. یہ نہ کہ روزہ کھلتے ہی ہم سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں, نسواریں رکھنے لگ جاتے ہیں, نشہ کرنے اور بدخوئیاں. اگر روزے کے اندر آئیں تو جس طرح نینوا شہر کے لوگوں نے روزے کے اندر آگے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا, تو میرے عزیزو روزے کے اندر آئیں اپنی حالت کو تبدیل کریں, کیونکہ خدا دل پر نظر کرتا ہے. دل کو تبدیل کریں, خدا ایسے روزے کو قبول کرے گا اور آپ کو اپنی بادشاہی کا وارث بنائے گا.
تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قدر خوبصورتی سے آپ نے روزے کے تعلق سے سیکھا ہے. تو روزوں کے ایام آنے والے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج آپ کے لیے بہت پاورفل ہے. اپنی حالت کو پہچانیں, اپنی حالت کو جانیں کہ اب آپ نے ارادہ کرنا ہے. شاید پچھلے جو روزوں کے ایام تھے اس میں آپ نے اپنے طریقے سے روزے رکھے ہیں, لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ وہ روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہے, اکارڈنگ ٹو بائبل ہے, انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں. تب آپ کو روزے کی پوری برکات ملے گی اور آپ کی زندگیاں بھی تبدیل ہوں گی. آپ اپنے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے چرچ کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے روزہ رکھیں اور پوری دنیا کے لیے روزہ رکھیں, کیونکہ خدا ہمارے روزوں کا جواب دیتا ہے. آپ نے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنا ہے اور اب نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں. فیتھ چینل کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. گاڈ بلیس آل آف یو.